समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल क़तई ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस वक्त पूरी कौम और मीडिया की तवज्जो सिर्फ पनामा केस की समाअत पर लगी है। पनामा केस का ही जिक्र होता है, लेकिन सिंध हुकूमत जबरदस्त उसने देख लिया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काम निपटा दिए जाएं। पहले तो सिंध असेंबली से नैब को लपेट दिया गया और नैब कवानीन के खिलाफ एक बिल मंजूर कर लिया गया। गोया मकसद ये है कि नैब का सिंध हुकूमत से ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। कल आईजी सिंध एडी ख्वाजा को एतमाद में लिए बगैर सिंध पुलिस के पूरे ढांचे को ऊपर से नीचे पलट दिया गया और ऐसी उखाड़ पिछाड़ की गई है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची पुलिस के सरबराह समेत 5 एडिशनल आईजीज और 4 डीआईजीज के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सिंध पुलिस के सरबराह को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है और तैनाती का और तकर्रुरी का सिर्फ एक पैमाना है और वो पैमाना है अंधी वफादारी। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर की जगह गुलाम कादिर थेबो को मुकर्रर किया गया है। मुश्ताक महर को एआईजी ट्रैफिक जबकि कादिर हुसैन भट्टी को एआईजी इंस्पेक्शन बना दिया गया है। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती और आफ्ताब अहमद पठान की जगह एआईजी सिंध मुकर्रर किया गया है, जबकि एडिशनल आईजी आफ्ताब अहमद को एआईजी क्राइम ब्रांच तैनात कर दिया गया है। सिंध पुलिस के ज़राए कहते हैं कि नए एडिशनल आईजी कराची गुलाम कादिर थेबो, नए एडिशनल आईजी सरदार अब्दुल मजीद दस्ती, डीआईजी कादिर हुसैन भट्टी मौजूदा आईजी एडी ख्वाजा के खिलाफ कैंप के ऑफिसर समझे जाते हैं। पुलिस के सोर्सेज कहते हैं कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कल एक खत लिखा और कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर की गई तकर्रुरियां तबादले पर उनको शदीद रिजर्वेशन है। एडी ख्वाजा ने कल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से कहा कि मुशावरत के बगैर हालिया तब्दीलियों और तकर्रुरियों से पुलिस की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर होगी और अगर यही सूरत हाल रही तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला सिंध होंगे, जो कि इस वक्त सरबराह हैं पूरे पुलिस के डिपार्टमेंट के और सिर्फ उनका हुक्म चल रहा है सिंध पुलिस में। सीनियर अफसरान की गैर मौजूदगी की वजह से पुलिस सेक्रेटेरिएट मफलूज होकर रह गया है। कल सिंध पुलिस के सरबराह एडी ख्वाजा ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को बताया। याद रहे कि सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने की कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की वजह से वो अपने ओहदे पे बरकरार है। लेकिन पूरी कौम की तवज्जो क्योंकि इस वक्त सिंध के मामलात पर नहीं है तो वो कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ और ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इससे पहले के वाक़यात की भी नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन ये तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर फिर हमारे साथ मौजूद है। कितनी अहमियत है खोकर साहब ये जो पुलिस को पूरे सिंध पुलिस का उखाड़ पिछाड़ की गई है, ऐसी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती इससे पहले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सिंध पुलिस के सरबराह हैं उनको रत्ती बराबर भी इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। जी खान साहब, इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पिछले दिनों जो खुसूसी अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसकी सदारत आर्मी चीफ ने की, उसमें ख़ास तौर पे ये हुकूमत सिंध को मैसेज दिया गया और कहा गया कि अब पुलिस सरबराह को ज़्यादा पावरफुल बनाना है और आईजी के जो इख्तियारात हुकूमत सिंध ने छीन लिए हैं वो वापस देने हैं और पुलिस इस्लाहात लाने हैं। ये एक क्लियर मैसेज था हुकूमत सिंध को। लेकिन उसके बरक्स पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 42 पुलिस अफसरान के तबादले हुए हैं, 23 आर्डर हुए हैं जिसमें 42 पुलिस अफसरान के तबादले हुए हैं। इसमें एक दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आला सिंध ने अपने जो इख्तियारात हैं डीआईजी सतह के पुलिस अफसरान के तबादले के वो वज़ीर दाखिला को मुंतकिल कर दिए हैं। और ये जितने भी तबादले हुए हैं ना सिर्फ आईजी सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया लेकिन वज़ीर आला सिंध खुद भी इस सारे तबादलों से बेखबर है। यानी सूरत हाल इस हद तक है कि एडिशनल आईजी ग्रेड 21 का अफसर होता है, जो पावर वज़ीर आला सिंध को है इस वक्त भी। लेकिन कल जो ये तबादले हुए वो सूबाई वजीर के कहने पर चीफ सेक्रेटरी ने कर दिए और बाद में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए वज़ीर आला को समरियां भेजी गई। यानी एडिशनल आईजी सतह के अफसरान, डीआईजी सतह के जो ग्रेड 20 के अफसरान है, हालांकि वजीर का दर्जा सिर्फ 18 ग्रेड के अफसर तब्दील करने का होता है, लेकिन ये पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई है सिंध हुकूमत में। अभी जो है ये जो कराची पुलिस के सरबराह थे
مشتاق مہر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور بھی کلیدی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ بھی ایپیکس کمیٹی کے لیے بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو کہ پورے سندھ میں اس وقت ظاہر ہے کہ جو آپریشن چل رہے ہیں، جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں چل رہی ہیں، اس میں ایپیکس کمیٹی کا اعتماد ہونا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے. جی خان صاحب، خاص طور پہ آپ دیکھیں جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کی تبدیلی ہوئی ہے، جو غلام قادر تھیبو کو لایا گیا ہے، آج سے 2 سال پہلے اسی شخص کو اس عہدے سے اس بنیاد پہ ہٹایا گیا کہ شہر کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے تھے. حساس اداروں کی رپورٹس اور عدلیہ کے جو خدشات تھے اس کی بنیاد پر غلام قادر تھیبو کو ہٹا کر مشتاق مہر کو رکھا گیا. اور اس وقت ایک بہت اہم واقعہ یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے جو گارڈ تھے ان پر حملہ ہوا اور ہائی کورٹ نے اس کو اپنے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کرا دیا. یعنی سادہ لباس میں پولیس افسران اہلکار تھے، نقاب اور یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. پولیس گردی کا یہ ایک خراب ترین مثال تھا جو غلام قادر تھیبو کے دور میں ہوا. اور اس کے علاوہ جو دستی کو لگایا گیا، عبدالمجید دستی کو ایڈیشنل آئی جی لگایا گیا، یہ وہی آدمی ہے جس کو ہٹا کر ایڈی خواجہ کو پچھلے دنوں آئی جی سے ہٹا کر اس کو آئی جی لگایا گیا تھا غیر قانونی طور پہ. پھر عدالت نے اس کو روکا. اب اسی آدمی کو ایڈیشنل آئی جی لگا دیا گیا ہے کہ اگر جو نیٹ ہوتا ہے آئی جی کے، اور اس میں میری آج بات بھی ہوئی ایڈی خواجہ صاحب سے اس معاملے پہ، تو اس پہ کافی تشویش تھی اس پہ کہ ان کی پوری سیکریٹریٹ کے جو افسران ہیں، یعنی کہ ڈی آئی جی فائنانس، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ڈی آئی جی آپریشن، ان کو ہٹا دیا ہے صوبائی وزیر نے اور ان کی جگہ پہ کوئی آفیسر مقرر نہیں کیا گیا اور پوری سیکریٹریٹ اس کی خالی کر دی گئی. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو قائم علی شاہ صاحب سے بھی زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے. جتنے اختیارات مراد علی شاہ سے چھین لیے گئے ہیں، اتنے اختیارات پہلے قائم علی شاہ سے بھی نہیں چھینے گئے. اور اس وقت پوری پولیس کے جو افسران کی لائن ہے وہ ڈیفینس میں ایک خاتون جو رہنما ہے پیپل پارٹی کی، ان کے گھر کے باہر لگی ہے. اور ایک پورا ہند گورنمنٹ میں، خاص طور پہ محکمہ پولیس میں بہت تشویش ہے افسران میں اس ساری صورتحال پر. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر، ہمیں اندر کی تمام صورتحال بتا رہے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیریس ترین صورتحال ہے، بلکہ دگرگوں صورتحال ہے. اور یہ اس وقت ہے جب پوری قوم میں سے کسی کو اس طرف دیکھنے کی ظاہر ہے کہ ٹائم نہیں ہے. معاملات میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں پیناما کے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں، چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت، اس کو اس بات کی فی الحال غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سندھ میں فی الحال نیب کے ڈپارٹمنٹ کو، اینٹی کرپشن کے کلیدی ڈپارٹمنٹ کو لپیٹ دیا گیا ہے، پولیس کے نظام کو اوپر سے نیچے پلٹ دیا گیا ہے، اور ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ پولیس کا سربراہ اپنا ہو، یہ صرف سندھ کی خواہش نہیں ہے، پنجاب کی بھی خواہش ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف ایک ناپسندیدہ مثال قائم کر رہے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ کو ایکشن لینا پڑا. ان کے نامزد کردہ انسپیکٹر جنرل پولیس جن کے 4 مہینے رہ گئے تھے ریٹائرمنٹ میں، ان کو انہوں نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب بنا دیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ کو ان کا فیصلہ معطل کرنا پڑا. لاہور میں، پنجاب میں بھی اس معاملے میں، پولیس کے سربراہ کے معاملے میں بہت بری صورتحال ہے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یہ خواہش صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں نہیں ہے کہ سندھ میں پولیس کا سربراہ یعنی انسپیکٹر جنرل پولیس ان کی انگلی کے نشانوں پہ ناچا کرے. یہ خواہش بدرجہ اتم اسی انداز میں موجود ہے پنجاب میں بھی، جہاں کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف بارہا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں پولیس کا سربراہ اس کا وہ چاہیے جو کہ ان کی انگلی کے اشارے پہ کام کرے، یعنی کہ مکمل طور پہ ان کے حکم کا غلام ہو. یہ پوری صورتحال آج اس میں ان کے لیے سیٹ بیک ہوا جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کے مقرر کردہ، کل ہی مقرر کیا تھا انہوں نے، قائم مقام انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ عثمان خٹک کو مستقل، ان کی جو مستقل آئی جی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا. عثمان خٹک کو 3 ماہ قبل اپریل میں مشتاق سکھیرا کی ریٹائرمنٹ پر قائم مقام آئی جی لگایا گیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف 4 ماہ بعد نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، مگر انہیں ابھی 2 روز قبل ہی مستقل آئی جی کے طور پہ نامینیٹ کر دیا تھا جناب شہباز شریف نے. لاہور ہائی کورٹ اس سے قبل پنجاب حکومت کو مستقل آئی جی کی تعیناتی کے لیے ڈیڈ لائن دے چکی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پنجاب نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1 روز قبل عثمان خٹک کو ہی مستقل کر دیا اور ان کی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے کہ یہ آج کا اہم فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ عثمان خٹک کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بظاہر توہین عدالت کی، آئی جی کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہونی چاہیے.
ہمیں بتائیں کہ آئی جی کی تعیناتی سے قبل وفاقی حکومت سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ حکومت پولیس آرڈر 2002 پر عمل نہیں کر رہی، 26 جولائی تک مستقل آئی جی لگا دیا جائے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایک بار پھر دو ٹوک حکم دیا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے، کس کو چاہتے ہیں اور کس کو نہیں چاہتے، اور یہ اندر ہی اندر پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ پولیس کا سربراہ کس انداز کا چاہیے جناب شہباز شریف کو؟ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا، لاہور سے ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ایک پرماننٹ پراپر آئی جی نہیں لگا رہے جناب شہباز شریف؟ جی، جس طرح خان صاحب آپ نے بتایا کہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اور دوسری جانب اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس وقت بھی پنجاب کا کوئی بھی پولیس کا سربراہ موجود نہیں ہے۔ قانونی طور پہ آج صبح عدالت کے جانب سے جب سسپینڈ کر دیا گیا نوٹیفکیشن، اس وقت سے لے کے اب تک کوئی بھی کسی قسم کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ اور دوسری جانب حکومت یہ چاہتی ہے ایسا وفادار اور پولیس آفیسر ہو جو آئندہ انتخابات میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکے اور وفاق اور پنجاب کے دونوں معاملات کو بہتر بنا سکے۔ اس وقت 5 پولیس آفیسر یہ آئی جی لگنے کی دور میں شامل ہیں، جس میں کیپٹن اٹائی عثمان خٹک تھے، لیکن ان کا مستقل نوٹیفکیشن کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد عارف نواز ہیں، ان کی بھی ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امین وینس ہے جو سی سی پی لاہور ہے، یہ اعلیٰ حکومتی عہدیدار جو پنجاب کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئی جی پنجاب لگ سکیں۔ اس کے بعد امجد جاوید سلیمی ہیں، یہ ایک وفاق میں بیٹھی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت، ان کی سفارش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آ سکے۔ اور اس کے بعد ایک دور میں ہے فیصل شاہکار جو پولیس آفیسر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئی جی لگ سکیں، لیکن یہ معاملہ تقریباً 3.5 ماہ سے چل رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں حسن کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ مختلف جو حکومتی شخصیات ہیں مسلم لیگ نون کی، وہ مختلف لوگوں کو مختلف گھوڑوں کی وہ پشت پہ موجود ہیں، لیکن بہرحال فیصلہ تو ہونا ہے۔ شہباز شریف صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ اتنا کٹھن موقع ہے ان کے لیے کہ وہ ایک کو نہیں چن سکتے؟ کیوں نہیں فیصلہ کیوں نہیں؟ بہرحال ایک ہی آدمی کو بنائیں گے نا وہ آئی جی۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 4 مرتبہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھجوائی گئی اور 3 دفعہ سمری تقریباً 1 ماہ کے دوران بھجوائی گئی۔ سب سے اہم معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی نظر میں وہ صرف پاناما ہے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ جو سمری بھجوائی گئی تھی سین لکھ کر سمری اپنے سیکٹری کو واپس بھجوا دی۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت معاملہ جے آئی ٹی اور پاناما کا چل رہا ہے، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے معاملہ تاخیر یہ التوا کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب عثمان خٹک کی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اس وقت پنجاب پولیس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، چلانے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، پولیس کے سربراہ کی موجودگی ضروری ہوتا ہے، اب آرڈرز کون دے رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت ابھی تک عثمان خٹک ہی یہ احکامات دے رہے ہیں، لیکن قانونی طور پر اس وقت کوئی بھی آئی جی پنجاب موجود نہیں ہے، کیونکہ جو کل نوٹیفکیشن فیڈرل کی جانب سے کیا گیا تھا وہ آج عدالت نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک نہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد سے کوئی نوٹیفکیشن جاری ہو سکا ہے، نہ ہی پنجاب حکومت سے کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ یہ پنجاب پولیس کا سپاہ سالار ہوگا، یہ احکامات دے گا۔ قانونی طور پر اس وقت پنجاب میں کوئی بھی پولیس کا سربراہ موجود نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے زبردست آدمی بھانڈا پھوڑا ہے کہ وہ سعودی عرب سب سے پہلے کیوں گئے اور اس انداز سے کیوں گئے اور جو کچھ کیا وہ کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے سعودی عرب سے یہ منوایا تھا کہ میں جاؤں گا تو 110 ارب ڈالر کے امریکی اسلحہ کی خریداری کا تمہیں آرڈر دینا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بات مانا تو میں نے وہاں کا سفر کیا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر میں ہمارا فوجی اڈا ہے، لیکن قطر ہمیں بند کرنے کے لیے کہے تو عرب مملکتیں ایسی ہیں جو ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آئیں، ہم آپ کو پورا فوجی اڈا بنا کے دیں گے، 10,000 فوجی رکھنے ہو یا زیادہ فوجی رکھنے ہو۔ پیشکش ہے توفتاً فوجی اڈا، امریکی فوجی اڈا اپنے ملک میں بنانے کی کئی عرب مملکتوں کی جانب سے۔ غضب کی کہانی ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک چیز ہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، خود امریکہ میں لوگ کہتے ہیں، میڈیا کہتا ہے، وہاں کے پولیٹیشنز کہتے ہیں، اور یہ بات وہ بار بار ثابت بھی کرتے ہیں کہ وہ واقعی چیز ہے۔
اب انہوں نے انکشاف کیا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے سعودی عرب کا جو دورہ کیا، جو بڑا تم طراق کا دورہ تھا، وہ بہت ہی غیر معمولی وہاں پہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دراصل میں نے دورے پر جانے سے پہلے یہ شرط عائد کی تھی، اس کی گارنٹی لی تھی کہ ان کے دورے کے دوران سعودی حکمراں اعلان کریں گے کہ وہ 110 ارب ڈالر کا امریکی اسلحہ خریدنے جا رہے ہیں، جو کوئی بھی امریکہ کا سب سے بڑا سودا ہو سکتا ہے سعودی عرب کے ہاتھوں، اور کہا انہوں نے کہ یہ میں نے اس کی گارنٹی حاصل کر لی تھی۔ صدر ٹرمپ 2 ماہ قبل مئی میں سعودی عرب کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے 39 ملکوں کے اتحاد کے حوالے سے امریکہ اور عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کی، غیر معمولی سربراہی کانفرنس کی صدارت کی۔ عرب مملکتوں کے سربراہان سے علیحدہ ان کی بڑی 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اسی دوران پھر اعلان ہوا کہ سعودی عرب امریکہ سے 110 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدے گا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی 240 ارب ڈالر کے معاہدے کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب امریکہ میں 240 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کل ملا کے 350 ارب ڈالر سعودی عرب امریکہ کو دے گا مختلف خدمات کے حوالے سے۔ یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اب کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ صدر بنیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں امریکہ کے تحفظ کی ضرورت ہے، امریکہ کی تحفظ مانگ رہے ہیں وہاں کے سربراہان، تو وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ سعودی عرب سے انہوں نے اس سلسلے میں 350 ارب ڈالر کی قیمت وصول کی ہے، اور اب وہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ دورہ انہوں نے کیا ضرور، مگر صرف اس گارنٹی پر کہ امریکہ کو 110 ارب ڈالر کے وہ اسلحہ بیچے گا، امریکہ بیچے گا سعودی عرب کو، اور پھر 240 ارب ڈالر کی دوسری سرمایہ کاری سعودی عرب امریکہ میں کرے گا۔ It was one of the most incredible 2 days. میں نے سعودی عرب میں 2 زبردست دن گزارے۔ سعودی عرب نے ہم سے اربوں ڈالر کے لڑاکا طیارے اور جنگی ساز و سامان خریدنے کا معاہدہ کیا، کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ورنہ میں یہ دورہ نہیں کروں گا۔ یوں انہوں نے ہمارے سامنے امریکہ میں کئی 100 ارب ڈالر کی خریداری پر دستخط کیے۔ بڑی بڑی امریکی کمپنیوں کے سربراہوں نے ان معاہدوں پر دستخط کیے، جس سے امریکہ میں ملازمت پیشہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ All good work for our workers. اس دورے کے بعد دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 4 عرب ممالک نے قطر کو دہشت گردی کا فروغ دینے والا ملک قرار دے دیا، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی مکمل حمایت کر دی، اور یہ پوری صورتحال ڈرامائی صورتحال اختیار کر گئی، کیونکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں ہی اہم وزراء بھی یہ سمجھتے تھے کہ قطر پر یہ الزام مکمل طور پر درست نہیں ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کریکٹرائزیشن پر، ان کی اس بات پر ان کو اعتراض تھا۔ مگر اسی دوران اطلاعات آئی کہ اب قطر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی امریکہ سے خریداری کرے گا، اور پھر 12 ارب ڈالر کے F-15 جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ سامنے آیا۔ قطر نے کہا 12 ارب ڈالر کی ہم بھی خریداری کرتے ہیں، اور ٹوٹل ڈیل جو ہے وہ 21 ارب ڈالر کی ہے، جو کہ اس سے پہلے قطر نے کی ضرور تھی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھیں، کیونکہ قطر میں امریکی فوجی اڈہ ہے، 10,000 امریکی وہاں موجود ہیں، تمام امریکی آپریشن اس خطے میں قطر سے ہی ہوتے ہیں، وہاں سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر قطر ہم سے کہتا ہے اور اس کی نوبت آتی ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ ہم وہاں پہ اپنے فوجی اڈے ختم کر دیں، ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ میرے پاس آفر ہے کئی اور عرب مملکتوں کی، ان کے بادشاہوں کی، کہ وہ اپنی ریاستوں میں امریکہ کا فوجی اڈہ خود بنا کے دیں گے، اور امریکہ کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور اس اڈے کو استعمال کرے، تعمیر کا خرچہ بھی ہم خود لے لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ کئی عرب ممالک ان کو یہ پیشکش کر رہے ہیں۔ Well, we'll be all right. Look, if we ever اگر ہمیں قطر میں فوجی اڈہ بند کرنا پڑے تو کوئی فکر کی بات نہیں، 10 اور ملک امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کے لیے آگے آ جائیں گے، اور وہ بھی اپنے خرچے پر۔ وہ دن چلے گا جب امریکہ دوسروں کے خرچے اٹھاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے اور آگے کوئی مسائل نہیں آئیں گے۔ اگر ہمیں اپنا فوجی اڈہ کہیں اور منتقل کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے کئی دوسرے ملک حاضر ہوں گے۔ another military base, you have other countries that would gladly build it, believe me. بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مشرق وسطیٰ سے آج پاکستان میں ایک اہم مہمان آئے قطر سے۔ قطر کے وزیر خارجہ آج آئے، اور قطر سے جب وزیر خارجہ یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ آج کے بیک گراؤنڈ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی بڑی پرجوش ملاقات بھی ہوئی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. اسلام آباد میں بڑا دلچسپ ماحول ہے. تمام منظر جو ہے اس کا فوکس ہے سپریم کورٹ اور وہاں پہ چلنے والی پاناما کیس کے حوالے سے سماعت ہے. اسی ماحول میں اگر اسلام آباد میں کوئی غیر ملکی مہمان آتا ہے تو اس کو دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ مہمان قطر سے آئے تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، آج قطر کے وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی پہنچے اسلام آباد، اور جہاں ان کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، بھرپور ملاقات ہوئی. پس منظر بہت اہم ہے کیونکہ قطری شہزادہ ہے جس نے کہ گواہی دی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہ ان کے والد نے سرمایہ کاری کی تھی. ان کے والد کے پاس جو کہ قطر کے سابق وزیر اعظم کے والد تھے، اور وہ سرمایہ کاری پھر استعمال ہوئی لنڈن فلیٹس کی خریداری کے حوالے سے. اس لیے قطر کی بڑی اہمیت ہے، قطر کی رولنگ فیملی کی بڑی اہمیت ہے، اور ایسے موقع پہ جب قطر کی رولنگ فیملی کی انتہائی اہم شخصیت اسلام آباد آتی ہے تو اس کی اہمیت ہے. لیکن اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے اور دوسرے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے دورے کا واحد مقصد وہ ماحول ہے جس کا اس وقت قطر کو سامنا ہے، یعنی کہ اس کا بائیکاٹ جو 4 عرب ریاستوں نے کیا ہوا ہے. اس سلسلے میں وہ قطر کا موقف بیان کرنے آئے تھے جس کے لیے وہ دنیا کے اہم ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی ان کا یہ دورے کا مقصد بھی یہی ہے. دوسرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قطر اس وقت خریداری کر رہی ہے ان اشیاء کی جو کہ سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے اس کے ملک میں آتے تھے، اور وہ گیپ ہے جو پورا کیا ہے ایران نے اور ترکی نے. اور پاکستان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ اپنا سامان، وہ اشیاء جس کی قطر کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء، دوسرے اشیاء، وہ قطر بھیج سکتا ہے. ایک نئی مارکیٹ اور ایک بھرپور مارکیٹ اس کی منتظر ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جو بات کی ہے، وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے جناب قطر کے وزیر خارجہ کو یہ کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اس پوری صورتحال میں جس نے کہ گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC کو تقسیم کر دیا ہے، عرب ریاستوں کو تقسیم کر دیا ہے، اس کا فوری سفارتی حل نکلے، مذاکراتی حل نکلے، اور یہ قضیہ تمام ہو تاکہ مسلم امہ اور یہ گلف کے تمام ممالک دوبارہ ایک لڑی میں جڑ جائیں. خبر سے بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ. پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. یہ بات حقیقت ہے کہ عام پاکستانیوں کے لیے روزانہ 24 گھنٹے ہر ساتوں دن پاناما کیس کی خبریں، اب اس معاملے سے ان کا جی اٹھ رہا ہے. دلچسپی ایک عام پاکستانی کی اس پورے معاملے میں اس لیول کی نہیں ہے جتنی کہ میڈیا کی ہے. آج کی سب سے بڑی خبر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے اور بہت اہم ہے کہ اب ایک بار پھر پاکستان کے تمام انٹرٹینمنٹ چینلز کو اجازت ہے کہ وہ بھارتی ڈرامے دکھائیں، بھارتی شوز دکھائیں، بھارتی گانے دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے چینلز کی سکرینز پہ، انٹرٹینمنٹ چینلز کی سکرین پر آپ ناگن دیکھیں گے، بگ باس دیکھیں گے، کامیڈی نائٹ کپل شرما دیکھیں گے، CID دیکھیں گے، اور بچے کارٹون چھوٹا بھیم دیکھیں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی فیصلہ یعنی کہ پیمرے کا فیصلہ کہ بھارتی کانٹینٹ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ نہ دکھائے، اس کو ختم کیا ہے. اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے آج پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھارتی ڈرامے، فلمیں، TV شوز اور گانے نشر کرنے پر عائد پابندی اٹھاتے ہوئے پیمرا کا حکم معطل کر دیا ہے. پچھلے سال 19 اکتوبر سے یہ پابندی عائد کی گئی تھی اور ہدایت کی گئی تھی کہ خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی چینلز اور کیبل آپریٹرز کا لائسنس فوری طور پہ منسوخ کر دیا جائے گا. لیکن یہ فیصلہ اب معطل ہو گیا ہے. اب آزادی ہے بھارتی گانے، ڈرامے، شوز، فلمیں دکھانے پر اب کوئی پابندی نہیں ہے. گویا اب ہماری اسکرین پر، پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرین پر پھر وہی مناظر ہوں گے. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اڑی حملے کے بعد پاکستان میں پیمرا نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈین فلم ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستانی فنکاروں کے بھارت میں کام کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی. بھارتی چینل زی پر پاکستانی ڈرامے کی نشریات روک دی گئی تھی. پاکستانی کانٹینٹ پہ بھارت میں مکمل پابندی تھی، نہ صرف پاکستانی ڈراموں پر، شوز پر، بلکہ پاکستانی تمام فنکاروں کو بھارت سے نکال باہر کیا گیا تھا. جس کے بعد پاکستان میں یہ فیصلہ
فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارتی کانٹینٹ کو، ڈرامے کو، ان تمام چیزوں کو یہاں پہ روک دیا جائے. بھارت میں آج بھی یہ صورتحال ہے، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے پیبرا کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے. جو پٹیشن فائل ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے، اس میں کہا یہ گیا تھا کہ پاکستانی سینماز میں بھارتی فلمیں چلتی ہیں، لیکن پیبرا نے ٹی وی چینلز پر بھارتی ڈرامے دکھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب سید منصور علی شاہ، جنہوں نے کہ آج یہ فیصلہ دیا ہے، سماعت کے دوران کہا کہ اگر بھارتی فلموں اور ڈراموں میں پاکستان مخالف مواد ہے تو اس سے سنسر کیا جا سکتا ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہم کب تک بلا جواز پابندیاں عائد کرتے رہیں گے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے بھارتی مواد پر پابندی نہیں تو پیبرا کیوں الگ چل رہی ہے؟ جناب جسٹس منصور علی شاہ کا یہ تاریخی فیصلہ ہے اس پورے موقع پر، مگر اس کا بیک گراؤنڈ بہت اہم ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، پیبرا نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی جو کہ بیان کی تھی چیئرمین پیبرا جناب ابصار عالم نے ہمارے اس پروگرام میں. 15 اکتوبر کی جو ریڈ لائن دی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 6% کی جو لمٹ ہے قانون میں لکھی ہوئی اس پہ واپس آ جائے. اس میں FM ریڈیو بھی ہیں، اس میں کیبل بھی ہے اور اس میں سیٹلائٹ ٹی وی چینلز بھی ہیں. ہم نے وفاقی حکومت کو ایک سفارشات کی سمری بھیجی ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے یہ قانون میں تبدیلی کی جائے کہ انڈین کانٹینٹ اتنا ہی دکھایا جائے پاکستان میں جتنے کی انڈیا پاکستان کو اجازت دیتا ہے. اس سے یہ کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں لگے گا کہ پاکستان کی اوور ریئیکشن کر رہا ہے، لیکن ساتھ انڈیا پہ بھی ذمہ داری جائے گی کہ وہ دنیا کو جو دکھا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے، جمہوری رویے ہیں اس کے، تو اس کی حکومت پاکستانی آرٹسٹ کو، پاکستانی ڈرامہ کو وہاں پہ اگر جتنی آزادی دے گی ہم اتنی دیں گے. اب ہوگا کیا یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ترین ڈرامہ نویسوں میں سے ایک جناب امجد اسلام امجد اور جناب اصغر ندیم سید. آپ دونوں حضرات کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے پاکستان میں ڈرامے کے فروغ سے، ادب کے فروغ سے، شعر کے فروغ سے، اور یہ آج کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، بہت اہم ماحول ہے. امجد اسلام امجد صاحب، آپ بتائیے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آج لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ کہا کہ پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، انڈین ڈراموں پہ، گانوں پہ، موویز پہ، شوز پہ. میں اس بات کو ایک دوسری طرح سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا میں انڈین چینل پر پاکستانی ڈراموں کو دکھانے کی اسی طرح سے اجازت ہو اور وہ دکھائے جائیں تو پھر اس معاملے کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ ون وے ٹریفک ہے تو پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کیوں ان کے ڈراموں اس سے قطع نظر کہ ان میں کیا ہے، سبسٹنس کیا ہے، وہ چھوڑیں. ایک آزاد قوم کی خود مختار برابری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو کہ ہمارے ڈرامے ان کے چینلز پہ دکھائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے ڈرامے بھی دکھائے جائیں. اصغر ندیم سید صاحب، آپ کا کیا رد عمل تھا جب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا، آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ؟ جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے تو میری تو ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی رائے نہیں ہے. یہ تو اب پیمرا کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا دلائل دیے ان کے وکیل نے، اور کیا ان کے پاس مزید کچھ کہنے کو ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپیل پہ چلے جائیں. امجد صاحب، مقامی جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی اس سے؟ دیکھیے جہاں تک لوکل ڈرامہ کا تعلق ہے، ہم 70s میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا تھا. اس وقت ظاہر ٹی وی کی اتنی وسعت بھی نہیں تھی، لیکن ہمارے ڈرامے نے اپنے اچھے سٹینڈرڈ کی وجہ سے اس وقت کے ڈرامے نے نہ صرف ان کے ڈرامے کو روکا بلکہ بہت حد تک ان کی جو فلموں کا کریز تھا اس کو بھی ہم نے روک لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا کانٹینٹ مضبوط ہے، ہمارے ڈرامے جو ہم یہاں پروڈیوس کرتے ہیں وہ اچھے، بامانی، بامقصد، اپنے معاشرے کے ساتھ کمیٹڈ اور پازیٹیوٹی کے حامل ہوں تو پھر ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. یوں بھی ان کے ڈرامے کا کانٹینٹ جو ہے وہ بھی کبھی اس نے مجھے کو بہت زیادہ اپیل نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ میں اپنے جدید جو ڈرامے ہیں ان کے کانٹینٹ سے بھی مطمئن نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں اگر ہماری چیز اچھی ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بات میں پھر دہراؤں گا کہ پھر ہمارے ڈراموں کو بھی وہاں ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. صحیح. اصغر ندیم سید صاحب، آپ بتائیے، اب فیصلہ تو آ گیا نا، اب چلیں گے پاکستانی انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینلز پہ بھارتی ڈرامے اور یہ تمام چیزیں چلیں گی، تو جو ہماری جو ایگزسٹنگ ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ کتنی ہرٹ ہوگی؟ دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ اثر پڑے گا، کیونکہ ہم تو شروع سے ہی اس بات کے خلاف ہیں کہ چلا چلایا مال، ری سائیکل مال
نہ اٹھایا جائے مارکیٹ سے جو دوسرے ملکوں کا ہے. اپنے ملک کی انڈسٹری کو بھی فروغ دینا چاہیے اور پلس ہمیں اپنے کنٹینٹ پہ جانا چاہیے اور ہمیں اپنی جو سوسائٹی ہے اور اس کے جو مسائل ہیں یا اس کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کھیل یا سیریلز دکھانے چاہیے. اور ہماری اپنی ریئلٹیز ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اصولاً تو یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی منڈی کا چلا ہوا مال چلا لیتے ہیں. تو یہ بات کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. میں تو ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں. اب باقی رہ گئی بات یہ کہ اس سے جو نقصان ہوگا، بات یہ کہ اگر ہماری پروڈکشن ہاؤسز، ہمارے چینل ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ایشوز ٹی وی پہ آنے چاہیے اور ہمیں کسی اور کے پرابلمز کو یا کسی اور ملک کی سوسائٹی کے ایشوز کو دکھانا چاہیے، تو یہ تو پھر ان کے ضمیر کی بات ہے. یہ تو وہ ان کو سوچنا چاہیے. اچھا امجد صاحب، اس میں جو ایک ہمیشہ اس قسم کے معاملے کے اندر ایک سب سے اہم بات سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل ثقافتی یلغار کی بات ہے، یہ ثقافتی اثر کی بات ہے. انفلوئنسز ہوتے ہیں ہم پر، ثقافتی انفلوئنس بھی ہوتا ہے، ہماری جو ریلیجس ویلیوز ہیں اس پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے اپنے بیک گراؤنڈ پہ اثر ہوتا ہے. اور اس قسم کا جب کانٹینٹ یا جیسے کہ انڈین پورا مواد چلے گا، یہ پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں سچی بات میں آپ سے بتاؤں کہ کیونکہ انفارمیشن کے اتنے ذرائع ہیں اور بھی اس کے لیے صرف یہ کہنا کہ ان کے ٹی وی کی وجہ سے ہی ہمارے مذہبی خیالات یا اس پر صرف اپنے گلیمر کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ کو متاثر نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں اس کی اجازت جو ہے وہ مشروط صحیح لیکن ہونی چاہیے. مشروط ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز قابل اعتراض لگتی ہے کسی بھی حوالے سے، آپ اس کو سینسر کر دیں. اصغر ندیم سید صاحب، آپ بھی کیا اس خیال کے حامی ہیں جو امجد صاحب نے ابھی بھی کہا کہ اس سے ہم پر کوئی یہ ثقافتی یلغار اگر ہے بھی تو اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ نہیں ہوتے اور ہونے نہیں چاہیے، اس کو ہمیں نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے آج کے دور میں کہ یہ دراصل انفلوئنس کرے گی ہمارے کلچر کو، ہمارے ریلیجس ویلیوز کو اور ہماری جو تھنکنگ ہے اس کو؟ آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ اوور آل جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں چند ایشوز کے اوپر سارے سیریلز ہیں اور اس میں کسی بھی طرح سے نمائندگی پاکستانی سوسائٹی کی اس طرح سے نہیں مل رہی. تو یہ ہم بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کیوں چلا رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، ہم اپنی سوسائٹی اور اس کی کلچرل ویلیوز کے ساتھ کیا درست رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں سوال ہمیں دیکھنے ہوں گے. بہت بہت شکریہ محترم اصغر ندیم سید. جناب امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی آخر میں کہ ہم کون سے اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، اپنی حقیقتوں کی عکاسی کر رہے ہیں، ہمارے ڈرامے کون سا باقاعدہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پہ انفلوئنس ہو جائے گا اگر بھارتی ڈرامے آئیں گے. کمرشل بریک، اس کے بعد رخ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں پاناما کیس کی طرف جہاں پر آج پھر سماعت ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہے، فریقین کو سن رہی ہے. آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کے وکیل کو سنا ہے. ایک بار پھر بار سپریم کورٹ کی جانب سے بات سامنے آئی ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کی اگلی منزل جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نیب کورٹ ہو جہاں پر یہ ریفرنس کے انداز میں بھیج دی جائے. وزیر اعظم کی اگر نااہلی کا معاملہ ہو تو اسے کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. بہرحال اس کا بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس کے بھی آثار بالکل واضح نظر آئے، پہلے بھی نظر آ رہے ہیں، آج بھی نظر آئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاناما کیس کے جے آئی ٹی رپورٹ کی دوسری روز کی سماعت ہوئی اور آج کے دن وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف کے وکیل خواجہ محمد حارث نے اس جے آئی ٹی رپورٹ پر اپنے اعتراضات کے حوالے سے دلائل دیے. آج تمام وقت صرف ہوا. جناب خواجہ حارث کے دلائل جاری تھے اور اطلاعات کے مطابق وہ کل بھی جاری رہیں گے. آج کی سماعت کے دوران ایک بار پھر اس سماعت کے دوران بارہا اس بات کا اظہار ہوا، آثار اور شواہد نظر آئے کہ اگلے مرحلے کے حوالے سے عدالت کی سوچ اور بینچ کے ذہن
کس جانب ہے اور اس کی عکاسی کئی بار ہوئی، اس حوالے سے کل بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ آج بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل خان نے ایک موقع پہ کہا کہ عوامی مفاد کے مقدمات میں سپریم کورٹ پہلے بھی کئی بار حکم جاری کر چکی ہے، لیکن عدالت کوئی فیصلہ صرف اس وقت کرتی ہے جب حقائق غیر متنازع ہوں۔ اب دو ہی معاملات ہیں، یا تو ہم دیکھیں یا احتساب عدالت میں بھیج دیں۔ یعنی کہ ٹرائل کورٹ والا معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا۔ جسٹس اعجاز افضل نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر جی آئی ٹی رپورٹ پر کے کسی حصے پر رائے نہیں دینا چاہتے، رپورٹ کو مکمل تسلیم کرنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کا ہوگا۔ دوسری بار ٹرائل کورٹ کے بارے میں بات سامنے آئی، یہ بھی کہا گیا، جناب جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ حدیبیہ کیس بھی تحقیقات میں شامل کرنا درست ہے یا نہیں یہ حتمی فیصلہ بھی ٹرائل کورٹ کو کرنا ہے۔ گویا کہ بار بار اس بات کی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ معاملے کا اگلی منزل ایک ٹرائل کورٹ ہوگی، اور اس معاملے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگلی منزل احتساب کورٹ ہو سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز افضل نے وزیر اعظم کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے موکل کو بتانا چاہتے ہیں کہ کن ذرائع سے آپ کے موکل کو بتانا چاہیے کہ اس نے کن ذرائع سے لنڈن فلیٹس خریدے، فلیٹس کی ملکیت کے ذرائع کو ثابت کرنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں ثابت کریں یا ٹرائل کورٹ میں ثابت کریں، یعنی کہ تیسری بار ٹرائل کورٹ کا ذکر آیا۔ ہم نے گزشتہ روز بھی اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے اور جسٹس اعجاز افضل نے اس کیس کے فیصلے میں، جو پاناما کیس کا فیصلہ تھا، اس میں آئندہ کے طریقہ کار کے حوالے سے بہت وضاحت سے تحریر کر دیا تھا۔ جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے پاناما کیس کے فیصلے کے پیرا نمبر 60 میں وضاحت سے لکھا تھا کہ چاہے الزام کتنا ہی کافی کیوں نہ ہو، نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A5 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فوجداری کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت دے سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آئینی دائرہ اختیار کو استعمال کر کے بھی نہ سپریم کورٹ اور نہ ہی ہائی کورٹ کسی کو براہ راست مجرم ٹھہرا سکتی ہے۔ گویا کہ یہ بات بالکل عیاں کر دی تھی جناب شیخ عظمت سعید نے کہ اس قسم کے معاملے کو ٹرائل کورٹ میں بھیجنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے ظفر علی شاہ کیس سے لاعلمی پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے اپنی ہی اسی نوٹ کے پیرا نمبر 62 میں ایک اور بڑی اہم بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ظفر علی شاہ کیس میں بدقسمتی سے ماورائے آئین طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا، جبکہ فریق نمبر 1 یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف حقائق یا شواہد ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ نواز شریف کے خلاف بہت سے ریفرنسز زیر التوا ہیں، ان کی نااہلی کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ یہ معاملہ تھا جناب نواز شریف کی جو حکومت ختم کی تھی جنرل پرویز مشرف نے۔ سپریم کورٹ نے اس وقت کی جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں اس عمل کو جائز قرار دیا تھا، لیکن جناب جسٹس عظمت سعید پاناما کیس کے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جسٹس ارشاد حسن خان نے ایسا کیا تھا۔ حالانکہ یہ بات کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف اس وقت کے ریفرنسز پینڈنگ تھے نیب میں یا دوسری جگہ پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ گویا کہ اگر ریفرنس فائل بھی ہو جاتا ہے وزیر اعظم کے خلاف اس کیس میں بھی نیب عدالت میں، تو وہ وجہ نہیں بن سکتی وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنے کی۔ یہ بات جناب جسٹس شیخ عظمت سعید کہہ چکے ہیں۔ اور جسٹس اعجاز افضل نے بھی اسی پاناما کیس کے فیصلے کے پیرا نمبر 18 میں بڑی وضاحت سے اور بہت اہم بات لکھی تھی کہ سپریم کورٹ اگر نیب آرڈیننس کی شق 9 اور 15 کو آرٹیکل 63 سے جوڑ کر کسی رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ قانون اور دائرہ سماعت کے خلاف ہوگا۔ جسٹس اعجاز افضل نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے، اور جو پاناما کیس کے ایک بہت اہم حصہ ہے مگر مشتہر نہیں ہوا، کہ ہم اس طرح کا کوئی جھکاؤ نہیں رکھتے کہ وہ اختیارات استعمال کریں جو آئین نے ہمیں دیے ہی نہیں ہیں۔ کسی ایک مقدمے کے لیے طے شدہ آئینی طریقہ کار سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اپنے خون پسینے سے سینچ کر بنائے گئے آئین و قانون کو کسی ایک مقدمے کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں جسٹس اعجاز افضل نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا، اور یہ پاناما کیس کا ہی فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل اختیارات اور آرٹیکل 62 اور 63 اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت نااہلی کے معاملات کے لیے خط امتیاز کھینچنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رکن پارلیمنٹ کو
شفاف ٹرائل کا موقع اور طے شدہ طریقہ کار کے بغیر مجرم قرار دے دے. اس سے زیادہ صاف بات کیا ہوگی؟ جسٹس اعجاز افضل، جسٹس شیخ عظمت سعید ریفرنس کے حوالے سے بھی، یعنی کہ جی آئی ٹی رپورٹ کا کوئی بھی کیا ہوگا، آخری منزل اس کی اگلی منزل جو ہے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ منزل ہے ایک احتساب عدالت یعنی کہ ٹرائل کورٹ. وزیر اعظم کو نااہلی کا مقدمہ اگر سامنا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ریفرنس کافی نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، شفاف ٹرائل چاہیے، اور وہ ٹرائل بھی کہیں اور ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ بہرحال نہیں ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ پاناما کیس فیصلہ ہے، کوئی پرانی شواہدات نہیں ہیں. مگر یہ جج صاحبان، معزز جج صاحبان، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس شیخ عظمت سعید جو بات لکھ رہے ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں لکھ رہے. پاکستان کا ہر چوٹی کا وکیل جس کی کوئی جو کہ ان قانون کی چیزوں کو سمجھتا ہے وہ یہی بات مسلسل کہہ رہا ہے. ہمارے اس پروگرام میں درجنوں ہم نے کلیدی جو ماہرین قانون ہیں ان سے ہم نے یہ بات کی ہے، اور اس کا نچوڑ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں پاناما کیس کے فیصلے میں گویا کہ مقدمہ چل رہا ہے، ہر چیز کا مقدمہ چل رہا ہے، وزیر اعظم کی نااہلی کا مقدمہ چل رہا ہے، نیا مقدمہ، اور اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس کے لیے بھی مقدمہ چل رہا ہے. یہ صرف جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس جناب اعجاز افضل نے پاناما کیس کے فیصلے میں نہیں کہا، یہ پاکستان کے چوٹی کے ماہرین قانون کی مسلمہ رائے ہے. یہ جو رپورٹ ہے یہ لا میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، اسے پڑھ کے عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ صرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہاں جی ہم نے یہ شہادت کٹھی کی ہے، یہ شہادت ہم ساتھ لگائی ہے اور یہ ہم شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ ایک نیا شروع ہو جائے گا پھر پروسیس آف پروڈیوسنگ انویسٹیگیشن، پروڈیوسنگ ایویڈنس. سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. ہم نے سپریم کورٹ کو ایک مجسٹریٹ کے لیول پہ لے آئے ہیں، ایک سیشن کے لیول پہ لے آئے ہیں. سپریم کورٹ از ان نو وے ٹرائل کورٹ، اور نہ ہی وہ ٹرائل کرتی ہے، نہ ہی ٹرائل وہاں ہونی چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ صالح ہے کہ نہیں ہے، امین ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ٹرائل ہونا چاہیے، اس کے لیے پراپر اس کو موقع ملنا چاہیے. ایسے اس کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں آپ کر سکتے کہ آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی آ جائیں اور سپریم کورٹ سے کہیں جی کہ آپ اس بات پہ ٹھپا لگا دیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ٹھپا لگائے گی. مجھے یقین ہے ریفر کرنا پڑے گا فائنلی عدالت کو اس معاملے کو، یا کمیشن اپوائنٹ کرنا پڑے گا، یا جو آئینی طریقہ ہے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کا. قطعاً سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں بن سکتا اور سپریم کورٹ پروسیکیوٹ بھی نہیں کر سکتا. ٹرائل میں پروسیکیوشن کا ہونا بھی ضروری ہے. سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی مینڈیٹ بھی نہیں ہے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا. یا تو سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز جو ہیں یہ معاملہ لارجر بینچ کو ریفر کر دیں تاکہ جو ارلیئر پریسیڈنٹس ہیں جو کہ غلط پریسیڈنٹس ہیں جو کہ وائلیشن میں ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ان کو ریوزٹ کیا جا سکے. عدالت کرنا کیا چاہتی ہے، وہ اس پروسیڈنگ کے اندر کیا نتیجہ نکالنا چاہتی ہے؟ کیا وہ کسی کو مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا تجویز کرنا چاہتی ہے؟ تو پھر تو یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہو رہا ہے. پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی ٹرائل کورٹ پہ نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے سامنے ہو رہی ہیں. آخر وہ جج جو ہیں کیا وہ آخری فیصلہ کر دیں گی؟ اس کی اپیل کہاں کرے گا ملزم جس کے اوپر یہ ساری بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کورٹ کوئی نہ کوئی آرڈر یہ کر سکتی ہے کہ اس کو کوئی لوور کورٹ انویسٹیگیٹ کرے، فائنلائز کرے، ایویڈنس ریکارڈ کرے، وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں. یہ تو بالکل ایک اوریجنل سائٹ کی جورسڈکشن کے اوپر چلے ہیں جس میں کہ بڑی لیمیٹڈ سکوپ ہے. سپریم کورٹ کیونکہ پہلا ہی کورٹ ہے اس جو ڈسپیوٹ کے اندر، تو وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کہ حتمی زیرو سم گیم کے طور پہ ہو کہ ایک فریق مکمل طور پہ کامیابی کا اعلان کرے اور دوسرا مکمل ناکامی کا. آپ کسی کو ایسے تھوڑی کنوکٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کبھی بھی کنوکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا ٹرائل نہ چلے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، کہ وہ ٹرائل کہے کہ نیب کے پاس جائے، وہ ٹرائل کہیں کہ ان کے سامنے ہو. یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ چند دنوں میں نہیں ہونے والا. بارہا یہ بات کی ہے، پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ مرحلہ جے آئی ٹی کے بعد
ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ مقدمات کا مرحلہ ہے، چاہے وزیر اعظم کی نااہلی سمجھے، وزیر اعظم کی حوالے سے سپریم کورٹ سمجھے، یا یہ کہ اس معاملے کو کسی مقدمے کی صورت میں کہیں ٹرائل ہونا ہے تو اس صورت میں بھی ایک نیا مقدمہ چلنا ہے، نئی عدالت ہونی ہے، نئے پورے مراحل ہیں۔ تمام چوٹی کے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اور خود اس امپلیمنٹیشن بینچ کے 2 جج صاحبان پاناما کیس کے فیصلے میں ایگزیکٹلی وہی بات کہہ چکے ہیں جو یہ پاکستان کے قانونی ماہرین کہہ رہے تھے، جو ابھی آپ نے سنی۔ گویا آرام سے بیٹھے، یہ ایک مرحلہ پورا آنا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلے گا۔ ویسے بھی پاکستان میں کوئی تلاطم نہیں آنے والا، کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے، آئندہ الیکشن وقت پر ہوں گے، گویا کہ 2018 کے وسط کے بعد ہوں گے۔ سینٹ کا اس سے پہلے مارچ میں الیکشن ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، بہت امپورٹنٹ فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد موجودہ اسمبلیز پوری مدت کریں گی، سپریم کورٹ کا جو اب اس سلسلے میں حکم نامہ آئے گا اس کو ماننا ہوگا، پھر اس کے بعد اطمینان سے، صبر سے ہمیں اگلا جو مقدمے کا مرحلہ ہوگا اس کو واچ کرنا ہوگا۔ اس لیے اس وقت کسی بھی نروسنس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ حکومت ختم ہونے والی ہے یا وزیر اعظم نواز شریف گھر جانے والے۔ کم از کم آپ نے سن لیا، ججز کی بھی یہ رائے ہے، وکیلوں کی بھی یہ رائے ہے۔ کمرشل بریک۔ مگر ایک بات ثابت کرنی ہوگی شریف خاندان کو، وہ آج سپریم کورٹ کے سماعت کے دوران بھی بار بار سامنے ہے، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ لنڈن فلیٹس کی ملکیت ثابت کریں، دستاویز کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے اور منی ٹریل کے ذریعے۔ یہ یہاں نہیں ثابت ہوئی تو ٹرائل کورٹ میں کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم نے ایک بار پھر آپ کو تفصیل سے، مدلل دلائل سے اور ثبوت کے ساتھ یہ رائے دینے کی کوشش کی کہ اگلی منزل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مدعو سماعت ہو رہی ہے پاناما کیس جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے، اس کی اگلی منزل مقدمہ ہے۔ مقدمہ چل سکتا ہے اگر جے آئی ٹی رپورٹ کو قبول کرتی ہے سپریم کورٹ، نیب کورٹ میں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، جہاں پر ریفرنس کی صورت میں یہ چیز سپریم کورٹ بھیج سکتی ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایک فورم فراہم کرنا ہوگا سپریم کورٹ پہ، جہاں پہ مقدمہ چلے وزیر اعظم پر نااہلی کا۔ اور اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم کے خلاف الزامات کا مقدمہ احتساب عدالت میں چل رہا ہو، کیا اسی دوران وزیر اعظم کے خلاف نااہلی کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے یا نہیں؟ مگر یہ تمام مراحل یہ شو کرتے ہیں کہ ایک پورا تفصیلی عدالتی قانونی مرحلہ پروسیس پورا باقی ہے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ مسلسل اس سماعت کے دوران، جے آئی ٹی کی تفتیش کے دوران، اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران بار بار سامنے آ رہی ہے کہ شریف خاندان کو ثابت کرنا ہوگا ملکیت کا تفصیلی دستاویزی قانونی ریکارڈ لنڈن فلیٹس کا، ان 4 لنڈن کے فلیٹس کا، وہ سارا مرکز منبع اس پورے مسئلے کا یہ ہے۔ اور اسی حوالے سے آج کی سماعت کے دوران بھی جناب جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ شریف فیملی نے کہیں بھی لنڈن فلیٹس کی ملکیت سے انکار نہیں کیا، سیدھا سا جواب تھا اور معاملہ ختم ہو سکتا تھا، صرف یہ بتا دیتے کہ یہ ہیں اثاثے اور یہ ان کے ذرائع۔ جناب جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جو ریکارڈ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیا وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کو کیوں نہیں دیا؟ جسٹس اعجاز الحسن نے آج ریمارکس دیے کہ لنڈن فلیٹس کی خریداری کے ذرائع کا 1 سال سے پوچھ رہے ہیں، لیکن منی ٹریل ابھی تک ایک معمہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، فلیٹس کیسے خریدے گئے۔ جے آئی ٹی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لنڈن فلیٹس کی ملکیتی دستاویزات اور منی ٹریل کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ ملکیت تسلیم کرنے والے کو مالک والا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ حسین نواز اپنی ملکیت ایک دستاویز پیش نہیں کی، ایک دستاویز بھی پیش نہیں کی۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ لنڈن فلیٹس کے لیے آف شور کی خدمات، کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا معاہدہ کس نے کیا؟ یہ ڈاکیومنٹس پیش نہیں کی گئی۔ اگر یہ دستاویز آ جاتی تو فلیٹس کے مالک کا پتہ چل جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا، اور اسی لیے تمام مسئلے کا حل یہی ہے کہ اصل دستاویزات پیش کر دی جائے، جیسے کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا۔ حسین نواز کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کوئی مصدقہ دستاویز ابھی تک پیش نہیں کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔
کہ کچھ بھی دعویٰ کیا کرے جی آئی ٹی اس کی بینیفیشل اونر کے حوالے سے، اصل دستاویز تو حسین نواز شریف کے پاس ہے کہ وہ اس کے بینیفیشل اونر ہیں اور وہ اس کو جی آئی ٹی میں پیش کر دیتے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیتے۔ سیدھا سا حل یہ نہیں ہے کہ خود آپ پیش کر دیں حسین نواز نیلسن اور نیسکل کا ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ جس میں لکھا ہو کہ حسین نواز اس کے بینیفیشل اونر ہیں، یہ تو معاملہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ٹیکس اور کارپوریٹ افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹ لائر جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب۔ کیا ہم صحیح نتیجہ نکال رہے ہیں کہ صرف ایک ڈاکیومنٹ اس مسئلے کو حل کر دے گی، اور وہ ہے کہ نیلسن اور نیسکول کی انکارپوریشن کی اصل سرٹیفکیٹ جس میں لکھا ہو کہ اس کے بینیفیشل اونر حسین نواز ہیں، اور پھر دوسری جو تفصیلات ہیں معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ صحیح ہے بات؟ جی بالکل، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ اس کی اونرشپ پہلے پتہ چل جائے کہ جی یہ کب انکارپوریٹ ہوئی تھی، کون اس کے اونر، ایکٹیو اونرز کون ہے اور اس کا بینیفیشل اونر کون ہے۔ یہ ثابت ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ سارے جو آپ نے کہا نا ایک پزل ہے، یہ پزل خود بخود پیسز جڑنے شروع ہو جائے۔ ہم سب بول رہے ہیں اتنا آسان ہے، جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان ہے، بھائی ایک ڈاکیومنٹ آپ دے دیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گڑبڑ ہے۔ آبویسلی دیکھیں اونر سارا شفٹ ہو گیا ہے اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پہ کہ وہ ثابت کریں کہ یہ جو انکارپوریشن تھی یہ اس کی بیسک ڈیٹس کیا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس اٹھائے گئے کہ بھائی فلانا ڈیٹ ہے، فلانا ڈیٹ ہے۔ ہم سنتے ہیں انہی ہم ممبر نیشنل اسمبلی سنتے ہیں کہ بھائی ہم 1999 میں بھی رہ چکے ہیں، 96 میں بھی رہ چکے ہیں انہی فلیٹس میں جا کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ کون سا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بتا دیں بھائی نیلسن جو ہے یہ کمپنی بنی تھی اس سال میں، یہ اس کے رائٹ فل اونرز ہیں اور اس نے یہ پراپرٹیز خریدی ہوئی۔ لیکن اس کا تو جواب انہوں نے دیا ہے نا کہ یہ تھی قطری شہزادے کے پاس جس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹ تھے نیلسن اور نیسکول کے۔ 2006 میں جب سیٹلمنٹ ہوا وہ ان کے حوالے کر دیے گئے بیرر سرٹیفکیٹس، اور اس کے بعد یہ کمپنی کے بینیفیشل اونر ہو گئے اور یہ ان کے ڈائریکٹرز ہو گئے۔ یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے کیا؟ میرا نہیں خیال اگر یہ تسلی بخش ہوتا اور یہ پہلے انہوں نے دیا ہوتا جس طرح سے یہ دے رہے ہیں تو یہ سپریم کورٹ اسی وقت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس جواب کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، وہ طے میں جانا چاہ رہی ہے، وہ اس کی فرسٹ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ فرسٹ کڑی کہاں سے لگتی ہے اور اسی کے بعد وہ کڑیاں جوڑنا چاہیے۔ ان کی انکارپوریشن ہوئی نیلسن اور نیسکول کی وہ پورا ڈاکیومنٹ وہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے۔ بیسکلی جیسے آپ یہاں پہ بھی جب کمپنی کو انکارپوریٹ کرتے ہیں تو ایس سی سی پی ایک انکارپوریشن سرٹیفکیٹ شاید ایشو کرتا ہے، تو وہ اس پہ اس کی ڈیٹ آف انکارپوریشن بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فارم اے میں جو ہے اس کے شیئر ہولڈرز کا سارا ڈیٹا بیس بھی ہوتا ہے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ یہ وہ انکارپوریشن ڈیٹ اور اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام پہ ان کی یہ دلیل جو ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں کی، ہمیں تو بیرر سرٹیفکیٹ ملا، اس کے بعد ہم نے اپنے نام پہ اس کو انکارپوریٹ کر لیا اور ہم پھر اس کے اونر بن گئے، تو یہ کیوں صحت مند آرگومنٹ نہیں ہے؟ جس ڈیٹ پہ انہوں نے انکارپوریٹ کیا تو پھر اس ڈیٹ کا وہ ایویڈنس بتا دیں کہ جی انہوں نے اس ڈیٹ پہ انکارپوریٹ چلے اچھا 2006 کا دکھا دیں، 2006 کا دکھا دیں کہ بھائی ہم نے اس ڈیٹ کو اس کی اونرشپ اسیوم کر لی ہے، تاکہ اگر کوئی جھول نہیں ہے اس میں تو پیش کر دیجئے اس کو۔ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ تو معاملہ تو ہے نا حسن نواز حسین نواز، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں انکارپوریٹ کی، میرا یہ تعلق ہے، تو اس وقت تو اس کا وزیر اعظم سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں، ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں لیکن انڈائریکٹلی تعلق بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فنڈز ان کے پاس کیسے آئے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میری ایج جو ہے ایک ٹینڈر ایج ہے آف لیٹس سے 18 ایئرز اور بلو 18 ایئرز، آئی کین ناٹ بی اونر آف سچ اے ہیوج اماؤنٹ۔ تو اب کویسچن یہی ہے نا کہ وہ پیسہ ہوتا ہے، جیسے ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے والد صاحب نے بہت ساری چیزیں ہمارے نام سے پرچیز کی تھی اور اس کی سورس ہمارے پاس جسٹیفائڈ تھی کہ انہوں نے پہلے پیسہ ہمیں گفٹ کیا، اس کے بعد ہمارے نام سے پراپرٹی اور وہ ہمارے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ گیا تو وہ پراپرٹی ہمارے نام پہ ہو گئی، لیکن ایکچولی تو وہ پیسہ ہمارے والد کا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں گفٹ کیا اور اس سے وہ پراپرٹی پرچیز کی گئی۔ تو اس کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ تو شاید نہیں ہے، لیکن اس طرح سے انڈائریکٹ ریلیشن شپ آئے گی کہ یہ حسن نواز صاحب کے پاس یا حسین نواز صاحب کے پاس یہ انیشل پیسہ کیسے آیا۔ انہوں نے یا تو کمایا تو وہ ڈاکیومنٹس دے دیں اس کے، یا اگر ان کو وہ پیسہ گفٹ میں آیا والد صاحب سے یا ان کے دادا سے،
اس کا ثبوت دے دیجئے. اگر وہ ثبوت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت سٹریٹ فارورڈ کیس ہے, جیسا آپ نے کہا کہ کچھ ڈاکیومنٹس دے دیں, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا اونس جو ہے ان کے اوپر شفٹ ہوا ہے اور یہ ڈاکیومنٹس نہیں دے پا رہے, تو اس لیے یہ میٹر الجھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کو سلجھانے کا سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے سپریم کورٹ کو دے دیتے, وہاں نہیں دے پائے تو ان کو 60 دن کا ٹائم دیا. جی آئی ٹی نے تو یہی کہا نا کہ بھائی ہمیں یہ ڈاکیومنٹس دے دیں, اب وہ وہاں بھی نہیں دے پائے, تو اب سپریم کورٹ نے آج پھر کہہ دیا کہ آج چلیں, آج آپ پھر ایک دے دیجئے سی ایم اے لگا کے. تو اب سوال یہ کہ سارا کا سارا اونس جو ہے وہ اب یہاں نہیں دینا ہے تو ٹرائل کورٹ میں دینا ہے, بہرحال دینا ہے. کورٹ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کیس کو جو ہے مزید خراب کرتے چلے جا رہے ہیں اور ویک کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ تھے. اور بالکل سب سے اہم مسئلہ تیک کا بندہ یہ ہے کہ اس لنڈن فلیٹس کے اونرشپ کی ڈاکیومنٹ جو ہے, یعنی کہ نیلسن اور نیسکال کمپنی کی انکارپوریشن کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ جس ڈاکیومنٹ میں ہیں وہ ڈیلیور کر دیں. سپریم کورٹ کو نہیں کر رہے, آگے ٹرائل کورٹ کو کرنا ہوگا, بہرحال کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا. نہیں ہوئی تو پھر یہ مسئلے کا بہت بڑا جز بن جائے گا اور یہ پھر بوجھ اتارے نہیں اترے گا. فی الحال وقت کافی مل گیا ہے اور اسی وجہ سے حکومتی حلقوں کے جان میں جان آئی ہے اور ملک کے اندر بھی کچھ ایک اطمینان کسی کیفیت کی آثار شروع ہوئے, جس کے اثرات آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے, جہاں انڈیکس 1100 پوائنٹ بڑھ گیا. کہ فی الحال کچھ بڑا کچھ نہیں ہونے جانے والا. اس پہ اب اگلا ایک مرحلہ ہے جو مقدمہ چلے گا, گویا کہ ٹائم ابھی کافی ہے اور معاملات ایک سٹرکچرڈ وے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس میں جے آئی ٹی رپورٹ پر سماعت جاری ہے. لگ یہ رہا ہے, حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سماعت جاری ہے اور شاید اس پورے ہفتے جاری رہے اور امکان ہے کہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے. اس سماعت کے دوران اب تک جو کچھ ہوا ہے, جو جج صاحبان کے ریمارکس سامنے آئے ہیں, اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پورے پس منظر میں پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جان میں کچھ جان آئی ہے. وہ پینک سچویشن جو گزشتہ ہفتے جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد پیدا ہوئی تھی, جب یہ رپورٹ سامنے آئی اور عوام میں یہ سامنے آئی, اس کے مندرجات سامنے آئے, اس کے حصے سامنے آئے, اور اس سے پہلے کہ کوئی دفاع سامنے آتا, عوام کے ذہنوں پر اور خاص طور پہ دانشوروں کے ذہنوں پر, میڈیا کے سکرینوں پر یہ رپورٹ چھائی رہی, جس سے حکومت کا امیج, وزیر اعظم کا امیج, ان کے خاندان کا امیج, اس پر شدید سوالات اٹھے. لیکن پچھلے 2 دنوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس انداز سے سماعت ہو رہی ہے, جو اعتراضات سامنے آئے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے اس رپورٹ کے حوالے سے, اس کا جب مطالعہ کیا گیا ہے, اوورآل جو صورتحال بن رہی ہے, اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت کے لیے جو انتہائی پینک کے لمحات تھے اس میں کچھ کمی آئی ہے, کچھ بہتری آئی ہے. دوسری جانب حزب اختلاف, خاص طور پہ جناب عمران خان, جو اس ہفتے کے آخر میں حکومت کے جانے کے اور وزیر اعظم کے رخصت ہونے کے دعوے کر رہے تھے, نیا پاکستان بننے کی دعویٰ کر رہے تھے, اس میں بھی کمی آئی ہے. اب حزب اختلاف کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہہ رہے کہ آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم کو رخصت کرنے والی ہے سپریم کورٹ, ان کی چھٹی ہونے والی ہے. اب لگتا یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ معاملات کچھ اور مقدماتی مراحل میں جائیں گے, کوئی اور ٹرائل ہوگا, اور ٹرائل آگے چلنا ہے. اور اسی دوران اس پس منظر میں ایک اور بڑی اچھی بات ہو چکی ہے, وہ یہ کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. عملاً بھی وہ ناممکن ہے, الیکشن کمیشن کی صورتحال کی وجہ سے بھی ناممکن ہے اور آئینی صورتحال کی وجہ سے بھی ناممکن ہے, کیونکہ بہرحال صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا استحقاق متعلقہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور اس وجہ سے یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گی اور اس کا احترام کریں گے. یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ آئندہ سال ہی ہوں گے اور آئندہ سال کے وسط میں کہیں جا کے سینٹ کے الیکشن کے بعد الیکشن کال کیے جائیں گے, اور سینٹ کے الیکشن میں جو اس وقت جو عددی صورتحال ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت ہو جائے گی. مجموعی ماحول بہتر ہے اس وقت حکومت کے لیے اور
کچھ جان میں جان آئی ہے. حزب اختلاف کو بھی یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ چند دنوں کا نہیں ہے. وزیر اعظم کی رخصتی کا معاملہ آئندہ چند دنوں میں ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کچھ معاملات سٹیبل ہو رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج اس کے انڈیکس میں تقریباً 1100 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. پہلی بار اس پورے ماحول میں ایک بھرپور ارتعاش نظر آیا, ایک بھرپور ایکٹیویٹی نظر آئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ عدم استحکام کا جو طوفان تھا وہ کہیں کہیں تھم رہا ہے. کیا یہ تاثر مکمل طور پہ درست ہے, یہ ہم پوچھتے ہیں, اور اس کے لیے پاکستان کے نامور صحافی تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب. یہ جس تاثر کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ آیا ہو رہا ہے ابھی پچھلے خاص طور پہ آج اور ایک آدھ دن کے اندر, آپ کے خیال میں تاثر درست ہے حکومت کے لیے؟ کچھ اس کی حکومت کے کیمپس میں جان آ رہی ہے, وہ پینک کی جو سچویشن تھی GIT رپورٹ آنے کے بعد اس میں قدرے کمی آئی ہے. جی اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو GIT رپورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو شاید نون بھی ابھی بہت پر امید نہیں لگتی, اور اپوزیشن کو تو یقین ہے کہ وزیر اعظم لازمی طور پر اس سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن جس دوسرے پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اور دوسری اپوزیشن اس بات پر صبر کر رہی ہیں کہ 1 سال وہ انتظار کر سکتے ہیں الیکشن کا. اور عمران خان صاحب نے جو میرے ساتھ انٹرویو ہوا اس میں بڑا کلیئرلی کہا کہ ان کا 1 سال کا مینڈیٹ رہتا ہے, وہ اپنا 1 سال کا مینڈیٹ پورا کریں, پارٹی میں سے کسی اور کو لانا چاہتے ہیں لے آئیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا یہ جو لگ رہا تھا کہ فوراً الیکشن ہو جائیں گے, وہ معاملہ لگتا ہے کہ فوراً نہیں ہونے والا. ہاں اس میں ایک صورت ہے کیونکہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی الیکشن کال کر سکتے ہیں اگر وہ ایسا کریں تو, لیکن ایسا نہیں لگتا. اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صرف قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں, پنجاب اسمبلی تحلیل کروا سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ سندھ اسمبلی تحلیل نہیں کرے گی, عمران خان KP کے اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, تو وہ جو قومی الیکشن والی فضا ہے وہ تو بن ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ فرمائیے گا, جو میں جان آنے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ بات عیاں ہوتی جا رہی ہے, اس کا امکان بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ بغیر کسی مقدمے کے یہ معاملہ طے نہیں. GIT رپورٹ بھی بہرحال کسی ٹرائل کورٹ میں جانی ہے, یہ بات تقریباً طے ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تحریر ہو چکی ہے یہ بات کہ یہ رپورٹ جو آئے گی اگر اس پہ واقعی اس قابل ہے کہ اس پہ کچھ ہونا ہے تو یہ ٹرائل کورٹ میں جائے گی. اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ان کو ڈیفنس دیا جائے گا, ان پر کوئی مقدمہ چلے گا, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں ٹرائل ہوگا. تو یہ معاملہ جیسے کہ لگ یہ رہا تھا کہ بھئی 7 دن میں 10 دن میں 12 دن کے اندر یہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جائے گا, وہ بھی ٹل گیا ہے. کامران خان صاحب, آپ کی یہی شروع سے پریڈکشن تھی کہ یہ مقدمہ لمبا چلے گا اور اس میں فوری فیصلہ ہونے کا امکان نہیں ہے, لیکن میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا چل نہیں سکتا, کیونکہ جتنا پینک کریٹ ہو رہا ہے ہر روز, جب سارا دن اسی مقدمے پہ بحث ہوتی ہے, کیا ملک کو کئی مہینے تک اس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مشکل ہوگا. آپ کی جو یہ رائے ہے, جو قانونی ماہرین ہیں, جو جیسا کہ میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد بہرحال ایک پروسیس ہونا ہے, اور وہ مقدمہ چند دنوں کا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو وزیر اعظم کو ڈسمس کرنا ہے تو ان کو چارجز کی بنیاد پہ ڈسمس کرنا ہے, مگر وہ اگر کسی دوسری کورٹ پہ ان پہ ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ ٹرائل سے پہلے ہی وزیر اعظم ڈسمس ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی تو کچھ دن لگیں گے نا, اس کا بھی تو کوئی مقدمہ چلے گا. لیکن چلے, مگر آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیا وہ غیر مرئی صورتحال کی وجہ سے اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ آپ جو لا پوائنٹس ہے جو پاکستان جی فرمائیے. میں اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک تو غیر مرئی صورتحال بھی ہمیشہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ GIT کی رپورٹ میں بھی ہمیں نظر آئی کہ کس طرف یہ صورتحال جا رہی ہے. اور دوسری طرف 2 ججز تو پہلے ہی 62-63 کی بنیاد پر فیصلہ دے چکے ہیں. اگر ایک بھی جج جو ہیں وہ اس GIT کی رپورٹ دیکھ کے اپنا فیصلہ بدلتے ہیں تو ظاہرہ صورتحال بدل جائے گی. لیکن توقع کرنی چاہیے کہ پورا وزیر اعظم کو انصاف کا موقع دیا جائے, ان کو
کہیں بھی ہیسٹ نہ دکھائی جائے. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ کہیں بھی ایسے انصاف کچلا گیا یا ایسے لگا کہ وزیر اعظم کو جلدی جلدی گھر بھیجا گیا ہے تو یہ قوم کے ضمیر پر ایک بوجھ بن جائے گا. لیکن آپ اس سلسلے میں آپ نے کالم بھی لکھا ہے جس میں آپ نے جو پاکستان میں اب تک کی صورتحال رہی ہے, جو ماضی کی صورتحال رہی ہے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب میڈیا نہیں ہوتا تھا, اور اب یہ بالکل اس میں زمین آسمان کا فرق اس لیے کہ میڈیا ہے, ہر چیز سامنے آ رہی ہے, اور وہ جو پچھلے تجربات ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں اور جو پھر اس سے جو پہلو نکلے ہیں, اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ اس انداز کا کام نہیں ہو سکتا جیسے کہ اس سے پہلے مسلسل ہوتا رہی ہے, جس میں کہ سپریم کورٹ براہ راست جب جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا ہے اس کو تسلیم کرتی رہی, اس کو مانتی رہی ہیں, اس کو سٹیمپ کرتی رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو فوجی حکومتیں آئیں ان کو چلاتی رہی ہیں. وہ شاید اب ممکن نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں نہیں, کامران خان صاحب دیکھیں, یہ حالات کے ساتھ طریقہ کار بدلتا رہا ہے. جو پہلی 11 سال تھے اس میں جو بھی حکومت بھیجی جاتی تھی اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غذائی بحران جو ہے وہ حل نہیں کر سکے کیونکہ مشرقی پاکستان میں قحط پڑ جاتا تھا, تو ان پہ یہ الزام لگتا تھا. پھر آ گیا جناب جب 90s کی دہائی آئی تو یہ کہا گیا کہ جناب کرپشن ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہم حکومتیں بھیجتے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے وہ راستہ بند کیا, 58(2) بھی جب ختم ہوئی تو اس نے راستہ بند کیا. تو اب کوئی نیا راستہ نکلے گا, اور وہ راستہ ظاہر ہے مناسب تو نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظموں کو اس طرح سے ہٹایا جائے. میری ذاتی رائے میں یہ مناسب نہیں ہے. پہلے بھی جو فیصلہ ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ جو آئین کے اندر درج ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. واقعات جو ہیں وہ آپ کی گرفت میں نہیں آتے. خواہشیں آپ کی کچھ ہوتی ہیں, واقعات کچھ ہوتے ہیں. خواہش تو میری یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے اور اگلے سال تک چلے, لیکن واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم اور حکومت ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب سہیل وڑائی سے ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.